बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और सच के साथ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम अपने इस खुसूसी प्रोग्राम में बजट 2022-2023 ही के हवाले से अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि बजट 2022-23 मौजूदा हुकूमत ने पेश कर दिया है और ये तकरीबन 95 खरब 2 अरब का बजट है। जो बुनियादी पर इसमें जो बातें सामने आई हैं उसमें एक तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा कर दिया गया है। टैक्स जो स्लैब्स हैं उसमें भी ज़ाहिर है कि कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं और हुकूमत का ये कहना है कि जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं या तनख्वाहदार लोग हैं उन पर बोझ कम किया गया है। अमीरों के हिस्से में यानी अमीर तबके के हिस्से में टैक्स ज़्यादा आया है, उनको अब अपना रोल प्ले करना है। इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए भी कुछ फ़ैसले किए गए हैं। तजावीज़ हैं कि 25 लाख दुकानदारों को मज़ीद टैक्स नेट में लाया जाएगा, इसके बेसिस को यानी कि बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो अहम मामला है वो इस बजट से पहले जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मामला है उस पर एक बार फिर वज़ीर ख़जाना ने उसका तफसील से ज़िक्र किया और उनका ये कहना था कि जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उसने IMF के साथ मुआहदे के बरखिलाफ़ जो फ्यूल प्राइसेस हैं उस पर सब्सिडी दी है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है इस हुकूमत के लिए भी मसाइल पैदा हुए हैं। और फिर ये जो 60 रुपये का इजाफ़ा हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, इसने भी यकीनी तौर पर आम आवाम जो हैं जो अब सवाल उठा रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा इजाफ़ा है। लेकिन मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि चूँकि ये IMF के साथ मुआहदा हुआ था, उसके बरखिलाफ़ फ़ैसले हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें बहरहाल ये मुश्किल फ़ैसले करने पड़े हैं। लेकिन अब जब बजट पेश होता है उसके नतीजे में जो हालात बनते हैं उसमें ज़ाहिर है कि सवाल ये उठता है कि क्या आम आदमी को इससे कोई रिलीफ मिलेगा। अब जैसे कि हुकूमत कहती है, इत्तेहादी हुकूमत कहती है कि हमें मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ गए, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि ये फ़ैसले जो हैं वो अवाम के लिए देरपा असरात के हामिल होंगे। तो क्या ये बजट वाकई आगे चल के अवाम के लिए कोई रिलीफ दे सकता है? इन तमाम सवालों के जवाबात तलाश करने की हम कोशिश करेंगे और इसके लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर फ़रीदा फैसल साहिबा, इकोनॉमिस्ट हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। माहिर माशियात जनाब डॉक्टर ग़ुलाम समद, आपको भी डॉक्टर साहब बहुत खुशामदीद कहते हैं। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब कैसर अहमद शेख। कैसर शेख साहब, आपको भी गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं। और तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रही हैं टेलीफोन लाइन पर मोहतरमा आसमा कदीर साहिबा। बहुत शुक्रिया आसमा कदीर साहिबा, आपने भी हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। गुफ्तगू का आगाज़ ज़ाहिर है ऑपोजिशन से ही करेंगे। आपकी जानिब से बड़ा सख्त रद्द अमल इस पर सामने आया है, क्या समझती हैं? ये एक मुश्किल सूरत हाल थी। हुकूमत कहती है कि हमने आम आदमी को रिलीफ देने की कोशिश की है और आम आदमी पर बोझ कम से कम रखने की कोशिश की है। आसमा कदीर साहिबा, क्या कहेंगे आप? थैंक यू जावेद साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मौजूद करने का। दूसरी बात है कि ये एक तो बहुत ही मज़ाखेज़ किस्म की बात है कि गरीबों को रिलीफ मिलेगा। जहां पेट्रोल इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाए, क्या वहाँ गरीबों को रिलीफ मिल सकता है? पेट्रोल मोस्टली यूज होता है मंडियों से। सिंपल करे फॉर एग्जांपल, जो गरीब खाता है, सिंपल सी एक चीज़ है जो रोज़ाना जो उसकी लाइफ के साथ कनेक्टेड है, उसका किचन, तो वही जो सामान लाने वाला और उधर पहुंचाने वाला, जब उनकी प्राइसेस पेट्रोल की हाई होंगी तो डोंट यू थिंक खाने की और जिस सब फूड आइटम की प्राइसेस आ जाएगी, तो गरीब ने खाना है तो उसके लिए क्या रिलीफ है? और जितने भी हमारे मिसाल के तौर पे जो प्रोग्राम थे गरीबों के लिए शुरू किए थे, एहसास प्रोग्राम मिसाल के तौर पे 12,000 कफालत जो था 12,000 रुपए महाना पे, अब वो 2,000 रुपए करके, तो उस पे वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया। ये शर्म का मकाम है मेरे ख्याल है कि गरीबों के साथ मजाक करना, गरीबों के नाम को यूज करना और फिर उसके बाद जो दिल चाहे आपको, आपके जिसके आप गुलाम बने हैं, आपकी बैरूनी ताकतों के आप कहने पे, जो जिसकी आप कॉलोनी बन चुके हैं, उनके कहने पे आप अपने मुल्क के लोगों को मुश्किल में डालें, ये कहीं की भी अक्लमंदी और विजडम की बात नहीं है। बोल देने से, लफ्जों को हेर फेर और इधर कर देने से बिल्कुल भी सच्ची बात नहीं हो जाती है। इन्होंने सारे वैसे अच्छे जो प्रोग्राम थे वो जारी रखते तो क्या फर्क पड़ता था। दूसरी बात,
یہ کہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، ایون لے مین آپ چلے جائیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو تکلیف ہوئی ہے، ان کے لیے کوئی بہتر یہ نہیں ہے. عام آدمی، غریب آدمی پھر مزید بوجھ ہمارے انڈرسٹینڈنگ میں اور انالیسز میں بہت بڑھے گا. مہنگائی اور بے روزگاری کا جو عروج ہے وہ تو بہت زیادہ شروع ہو چکا ہے اور ہوگا. اور انڈسٹری اور زراعت کو جو ابھی بحران ابھی سے جو فیس کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں وہ بڑھے گا نہیں؟ وہ بہت بڑھے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور جو بہت بڑا ظلم کیا کہ پاکستان میں ریمیٹنسز آتے تھے، ان کے اوپر انہوں نے ان کو ووٹ سے ہی خارج کر دیا. پھر اس کے بعد اب وہ ریمیٹنسز اس میں کمی آ گئی ہے سنا ہے. دوسری بات ہے انہوں نے جو ہمارے علاقے تھے جو بہت سفر کیے جنگوں میں، جو جنگ تھی وار آن ٹیرر، وہ جو جنگیں ہم نے ساتھ دیا اپنے، جو ہماری جنگ نہیں تھی، اس میں کسی کے لیے بجٹ اچھا اناؤنس نہیں کیا. مثال کے طور پہ وزیرستان کے لیے انہوں نے کوئی نہیں کیا بجٹ کے. تو اسٹیبلٹی ہے، اس طرح بات کرنا میرا خیال ہے یہ بے وقوف آپ بنانا چاہ رہے، لیکن لوگوں کو پتہ چل چکا ہے. وہ چلیں ٹھیک ہے، میں کیسر شیخ صاحب کی طرف جاؤں، اب میں رسپانس لے لوں. کیسر شیخ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی ظاہر ہے مشکل صورتحال تھی، فیول پر سبسڈیز بھی تھیں، اس نے بھی آپ کی حکومت کے لیے کافی مشکلات پیدا کی. اپوزیشن کہتی ہے کہ اس سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا. آپ کا ٹیک کیا ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پی ٹی آئی کی حکومت نے جو معیشت چھوڑی وہ سب کو پتہ ہے وہ تباہ کن تھی. ان کے اپنے فگرز ہیں، میں دیکھتا ہوں فگرز میں کوئی دو رائے نہیں، نہ یہ اس کو منع کریں گے کیونکہ خود ان کے اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ کے فگرز ہیں کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو 10 مہینے کا گیپ تھا نا وہ $39 بلین تھا، اور اسی طرح جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا نا وہ $13.5 ارب تھا. اب ان حالات میں مہنگائی جو انہوں نے چھوڑی وہ بھی آئی ایس تھی. یہ نہیں ابھی جو 2 مہینے سے ہماری حکومت بنی ہے اس میں یہ نہیں ہوا کہ کوئی مہنگائی کم ہو گئی ہے، لیکن ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں اور یہ بجٹ بھی ترجمانی کر رہا ہے. لیکن اس میں دیکھیں نا، ہم نے کوشش کی ہے کہ عام اور درمیانے بندے کو تھوڑی ریلیف ملے. یہ بہت بڑا سٹیپ ہوا ہے کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے، ایک تو ان کی 15% تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں، اور پھر 1 لاکھ روپے تک کی تنخواہ جو ہے وہ ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دے دی گئی. یہ بہت بڑا سٹیپ ہوا ہے. ایک تو تنخواہیں بڑی، فرض کیجئے کسی کی پہلے 85,000 تنخواہ تھی تو وہ 1 لاکھ ہو گئی، اور 85,000 پہ بھی پہلے تقریباً 5-7 ہزار روپے ٹیکس لگ جاتا تھا، اس پہ کٹ جاتا تھا. تو اگر وہ دیکھیے تو 20-22% اس کی تنخواہ بڑھی ہے. یعنی پہلے جس کو 85,000 ملتا تھا اس میں سے ٹیکس کٹ کے تقریباً 80,000 اس کو ملتا تھا، تو 80,000 سے اب 1 لاکھ ہو گئی ہے تنخواہ، تو وہ بغیر ٹیکس کے. تو اب بہت بڑی انکریز ہے. لیکن دیکھیے، میں توقع کر رہا تھا کہ یہ بجٹ انویسٹمنٹ کلائمیٹ اور زیادہ کریٹ کرے گا. ایک تو اس میں جو ٹیکس حاصل کا مد رکھی گئی ہے نا وہ کم ہے. پچھلے سال ٹیکس 6,000 ارب روپے وصول ہوا ہے جون تک، جو اسٹیمیٹ ہو رہا ہے، اور وہ اس وقت 14% مہنگائی ہے اور 5% ہم نے ترقی کی شرح رکھی ہے اگلے سال کے لیے. تو 19% تو آٹومیٹکلی انکریز ہے. تقریباً ہم اگر 20-22 اور کچھ اور ہم جو ٹیکس لیں گے جو کہ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے، تو اس طرح کم از کم ہمارا ٹیکس 20% زیادہ، یعنی 6,000 سے 7,200 ارب ہونا تھا. اور آئی ایم ایف بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آپ بجٹ کا خسارہ کم کریں. وہ ہم ریلیف دے سکتے تھے، اور یا چھوٹے ایس ایم ایز کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے تھے. ہمارے یہاں دیکھیے ایس ایم ای سیکٹر فیسیلیٹیٹ نہیں ہوا بالکل. پیچھے بھی جو قرضہ ملتا ہے نا انڈیا میں، ایس ایم ای درمیانے اور چھوٹے طبقے کو ان کے کل قرضے کا 15% ملتا ہے. بنگلہ دیش میں 12% ہے، اور ہمارے یہاں ہمارے کل قرضے کا صرف 7% ہم درمیانے اور چھوٹے کو قرضہ دیتے ہیں. بڑے لوگوں کو ہم نے قرضہ دیا ہے بہت بڑا ٹرف پہ. پچھلی حکومت نے نا، پی ٹی آئی کی حکومت نے امیر آدمی کو بہت بڑا قرض دیا ہے 2% پہ صرف. اچھا، اس بجٹ میں جو اچھی بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ میں زور دیتا رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہوا ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ میں جو انکم ہو رہی تھی وہ انکم دن رات بہت انکریز ہوا ہے اس کی انکم میں. تو 2% ایڈیشنل اس پہ ٹیکس لگا ہے.
اور بزنس پہ بھی جن اداروں کا 30 کروڑ روپے سے اوپر انکم ہے ان کو بھی 2% لگا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو اور کم لانا، یعنی زیادہ ٹیکس لوگوں سے لیں. آپ 30 کروڑ کی بجائے $1 ملین جس کمپنی کی آمدن ہے، یعنی 20 کروڑ روپے تک آمدن ہے، اس کو 2% زیادہ کریں، کم لے کے آئیں تاکہ زیادہ لوگ ایڈیشنل ٹیکس دیں. اور بینکوں کو بھی جو ٹیکس لگایا گیا ہے وہ بھی اچھا ہے، کیونکہ امیر آدمی اس وقت افورڈ کر سکتا ہے. درمیانہ اور غریب آدمی پھنس گیا ہے، ہمیں ان کو اور فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا. پھر جو پرائیویٹائزیشن ہے وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی اس بجٹ میں. ہمارا مین فوکس تو اس وقت یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہماری اکانومی کیسے اوپر جائے، کیسے بڑھے. صرف ہم قرضے کے اوپر ہی اپنا انحصار نہیں رکھیں کہ IMF سے اور ورلڈ بینک سے اور دوسرے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضے لیتے رہیں. ہمارا انحصار ہونا چاہیے تھا کہ باہر کی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ آئے. اب انڈیا میں دیکھیں نا، ان کو نے کتنا اپنا فروغ دیا ہے، کنڈوسیو بنایا اپنی مارکیٹ کو. ان کے ہاں پچھلے سال جب کووڈ ہم سے زیادہ تھا تو $44 بلین کی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ آئی ہے. اور باہر کا سرمایہ کاری کی بات کر رہے ہیں، اس معاملے پہ آتے ہیں لیکن جو سب سے بڑا معاملہ ہے، مسئلہ ہے، وہ یہی ہے کہ جو فیول پرائسز کا جو معاملہ ہے اس نے بھی خزانے پہ بہت بڑا بوجھ ڈالا ہے. اسما قدیر صاحبہ، آپ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ یہ ریٹس بڑھے، لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ آپ کی حکومت نے IMF کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی، وہ معاہدہ انہوں نے دکھایا بھی کہ یہ تو آپ نے بڑھانے تھے، لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ حکومت ختم ہو رہی ہے تو پھر سابق وزیر اعظم صاحب نے پھر یہ فیصلہ فریز کر دیا، تو اس کی وجہ سے بھی مسائل بنے. جی بالکل. یہ اگر کہتے ہیں کہ ہم نے کیا تھا، پہلے تو وہ ذرا لا دیجئے کہ ہم نے ان سے کیا بات کی تھی. وہ جو ہم کو کہہ رہے تھے، ہم ان کو کہتے تھے کہ ہمارے لوگوں کے لیے جو فیزیبل ہے اور جو ہمارے لے مین اور جو ہمارے غریب لوگوں کے لیے ٹھیک ہوگا، ہم وہ فیصلے کریں گے تھے. اس لیے انہوں نے جو IMF ہمارے پر دباؤ ڈالتا تھا، اس کو ہم اس کے اپنے لوگوں کی حیثیت دے کے ہم ڈیل کر رہے تھے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہہ رہے تھے کہ آنے سے پہلے کہتے تھے، ہمارے انہوں نے تو شور ڈالا تھا کہ مہنگائی ہوگی، ہم مہنگائی کو کریں گے. تو بھائی جب آ گئے ہو اور مہنگائی کا نام کے شور کے اوپر آ کے حکومت کسی کے ساتھ پلان کر کے تو آپ نے حکومت لی، لیجیٹمیٹ حکومت کو گرا کے، تو پھر ابھی بہانے کیوں ڈھونڈتے ہو کہ یہ اس نے فیصلہ کیا تھا یا اس نے کیا تھا؟ آپ کرتے. اگر آپ اتنے ہی بہت زیادہ پروفیشنل تھے اور بہت زیادہ سمجھ کہ آپ کو آتا تھا تو آپ کرتے، آپ ہمیں پروف کرتے کہ ہم نے غلط کیا اور ہماری رونگ وہ تھی. اور دوسری بات یہ ابھی ایسٹیمیشن لگا رہے تھے کہ ہم نے کتنی زیادہ کمپیریزن دے رہے تھے کہ ان کے ہمارے اس دور میں کیا ہو گیا. آپ نے بتائیے ان کو کہ پاکستان جب تک ایکسپورٹ نہیں کرے گا اور ایکسپورٹ کو بڑھائے گا نہیں تو پاکستان کی آپ کیسے ریزرو جو ہے آپ انکریز کر سکتے ہیں؟ سارا تو ہم امپورٹ میں لگا دیتے تو ہمارے لیے ریزرو کتنے کمزور ہو گئے. ایک بھائی بات کر رہے تھے پہلے کہ جب ہم گئے ہیں تو جی ہم نے بڑا ان کے لیے مصیبت چھوڑ کر گئے ہیں. ہم جب چھوڑ کر گئے جی 2022 میں GDP جو سائز تھا وہ $383 بلین تھا. ریمیٹنس ہماری $31 بلین تھی. ایکسپورٹس ہماری اتنی ان کے ٹائم سے بڑھ گئی ہوئی تھی $31 بلین تھی. ان کی دفعہ ایکسپورٹ جو تھی $24.7 بلین تھا. اور اس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم نے 4% چھوڑا تھا. اور جب یہ ہم کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھے گئے تھے وہ 5.8% تھا. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اور پھر ہم نے جو معاہدے کیا تھا ابھی رشیا سے نوئنگ دس کہ ہمارے لوگ مصیبت میں جا رہے ہیں، ہم نے رشیا سے پیٹرول انڈیا کی تعریف کر رہے ہیں. انڈیا نے بھی تو امریکہ کی نہیں سنی اور پیٹرول لے رہے ہیں، ویٹ بائی کر رہے ہیں رشین سے فار ویری اسمال پرائز. تو ہم نے یہی کیا تھا کہ جو انڈیا کر رہا ہے ہم بھی کریں گے. اسمال پرائز پہ ہم انرجی خریدیں گے، اسمال پرائز پہ ہم ویٹ خریدیں گے. انہوں نے کیوں اس پہ انکار کر دیا؟ وہ تو لیکن یہ تو حکومت کہتی ہے کہ آپ نے ایک خط لکھا تھا اور اس کے بعد اس کا جواب نہیں آیا، تو کوئی فارمل ایگریمنٹ تو آپ کا نہیں ہوا. آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا لیکن وہ ہوا تو نہیں، عملی طور پہ تو وہ نہیں ہوا. اور خود وہ ظاہر ہے روسی کونسل جنرل نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. بات ہوئی تھی لیکن اس کو ظاہر ہے کہ فارمل ایگریمنٹ کوئی بھی نہیں تھا. دیکھیے تو ٹائم کتنا تھا. فارمل پہلے جب وہاں کر کے آئے ہیں تو جب سٹارٹ ہوتی پھر فارمل ایگریمنٹ ہوتا ہے نا جب آپ لینا شروع کرتے ہیں. یہ کون سی لاجک دے رہا ہے یہ آدمی؟
آپ نے جب پوٹین کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے سے اس کی انرجی کی ہم سے ایگریمنٹ کی بات کی تھی تو ہم کرنے جا رہے تھے نا. اگر یہ ہماری حکومت نہ گراتے لیجٹمیٹلی طریقے سے ٹرانسپیرنسی کر کے تو ڈونٹ یو تھنک ابھی اس بجٹ سے پہلے ہم نے اعلان کیا ہوتا کہ ہم اتنی خریدیں گے رشیا سے اور ہم اتنی. ٹھیک ہے اسما قدیر صاحبہ، بہت بہت شکریہ. میں اس کا رسپانس لوں گا میں قیصر شیخ صاحب سے، لیکن گفتگو میں ہم اپنے دیگر جو شرکاء ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ فرمائیے کہ ایک جنرل ویو آپ کا جو بجٹ پیش ہوا ہے 2022-23 کا، مجھے پہلے تو جزیات میں ہم بعد میں جائیں گے، لیکن ایک جنرل ویو آپ کا کیا ہے اس بجٹ کے حوالے سے؟ جاوید صاحب، میں اس بجٹ میں مجھے کوئی خرابی نظر نہیں آتی اور کوئی خوبی بھی نظر نہیں آتی. اگر آپ یہ کہیں کہ عوام دشمن ہے یا دوست ہے تو میرے لیے کہنا مشکل ہے. کوئی نئی چیز مجھے صحیح بتاؤں کہ نظر نہیں آتی. شاید وہی بات ہے کہ کرونا کے بعد ایک یہ موڈ تو آنا تھا. یہ ایک وی شیپ ریکوری ہے. اکنامکس کی ٹرمز میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہوپ فلی ایک وی شیپ ریکوری ہوگی، جو کہ شکر الحمدللہ پاکستان نے ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے وہ نہیں گرا. اب اس میں کس طریقے سے اکانومی مینج کی گئی اس پہ دو اوپینینز ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ابھی ہمیں اتنا بھی ڈسلوژن ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایٹ لیسٹ ہمارا گروتھ ریٹ اچھا ہے، اور اگر ہم اس گروتھ ریٹ کو مینٹین رکھ سکیں گے آگے بھی تو ہم مسائل سے یہ واحد طریقہ ہے کہ ہم نکل سکیں. یہ جو بجٹ ہے نا، آپ کہیں کہ یہ اٹس کائنڈ آف کوئی ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو شاید آئی ایم ایف کو کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے پریزنٹ کیا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ کہیں نا کہ آپ کو کوئی روڈ میپ نظر آ رہا ہے، کوئی سیکٹرز کے اندر اسپیسیفک ڈیٹیلز کے ساتھ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ سیکٹورل لیول کی گروتھ ہوگی، جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں وہ جتنی بھی حکومتیں پیچھے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف جانے والی حکومت، وہ ان اسٹرکچرل ایشوز کو جیسے سرکولر ڈیٹ ہے فار ایگزامپل اسے ایڈریس نہیں کر سکی، نہ اس بجٹ میں کوئی اس کے اوپر بات کی گئی ہے. تو یہ اس لیے ذرا تھوڑا سا جو ہے نا وہ لیک لسٹر سا بجٹ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے کہ ظاہر ہے اتحادی حکومت جب بنی تو یہ اب ظاہر ہے اگست 2023 تک جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے وقت کے مطابق جو اسمبلیوں کا ٹائم ہے اس وقت تک ہم نے حکومت کرنی ہے. یہی اسٹیبلٹی چاہیے تھی آئی ایم ایف کو بھی آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے. آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، آپ ان سے بات چیت کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس نے ایک کمٹمنٹ کی، اس کو آنر نہیں کیا. ظاہر ہے بڑے ادارے کے ساتھ جب ساورن حکومت ایک معاہدہ کرتی ہے آپ کو اس کو پورا کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے مسائل تو ہیں ابتدائی طور پہ، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ڈیفالٹ ہونے سے ہم نے کم از کم ہم بچانے جا رہے ہیں اس ملک کو، اور وہ بچ گیا، اور کم از کم اس کو سٹریم لائن کر دیں گے. جیسے ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی ہیں کہ ابھی کچھ اسپیسیفیکیشنز ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک راستہ میرے خیال میں ہم نے اس کا انتخاب کر لیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بجٹ کے بیسز ہیں؟ دیکھیں، جو ہمارے پاس فنڈامنٹل بیسز اگر دیکھتے ہیں بجٹس کے، تو میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ کتنے ریئلسٹک ہیں کہ نہیں ہیں. فرسٹ جو انڈیکیٹر ہے امپارٹنٹ جس کو میرے خیال میں نظر میں رکھا گیا ہے جب یہ بجٹ بنا رہے تھے، وہ ہے آپ کا جی ڈی پی گروتھ، جو انہوں نے کنسیڈر کر لیا کہ تقریباً 5% جو ہے ہم گروتھ اچیو کریں گے. میرے حساب سے کیونکہ جو سارے میجر یہ ہم لے رہے ہیں تو اکانومی سلو ڈاؤن بہت زیادہ ہوگی. اس کی وجہ سے اگر اپٹیمسٹک ویو ہے وہ تو 4% ہے، پیسیمسٹک ویو میری 3% تک ہے کہ گروتھ تقریباً 3 اور 4% کے درمیان 3.5% ایوریج رہ جائے گی. اب جب یہ سچویشن آپ کا ہوگا، جب گروتھ آپ کا 3% تک گر جائے گا، تو آپ دیکھ لیں کہ کتنے ریئلسٹک آپ کے باقی انڈیکیٹر ہو سکتے ہیں. دوسرا جو انڈیکیٹر ہے جس کو ابھی انہوں نے ازیوم کیا ہے کہ جس کے بیس پہ یہ پورا بجٹ بنایا گیا ہے، وہ ہے آپ کا انفلیشن ٹارگٹ، جو انہوں نے ابھی 11.2% کے بیسس پہ بنا دیا ہے. لیکن اگر آپ جاوید صاحب کرنٹ دیکھ لیں تو انفلیشن آپ کا 14% تقریباً چل رہا ہے، اور جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ تو 20% تک ہے. تو آپ کا جو انفلیشن ہے وہ اس 11.2 پہ نہیں رہ سکتا.
کیونکہ جو آلریڈی بات ہو چکی ہے پیٹرولیم پرائسز نے بڑھنے ہیں، بڑھنا ہے، بالکل ٹھیک. اور تقریباً جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے لیویٹ بھی لگے گا اور جی ایس ٹی 17% بھی لگے گا، اور جو گیپ ہے تقریباً اس کو اوور کم کرنا پڑے گا. جو رف اسٹیمیٹ لوگ بتا رہے ہیں تقریباً 270 اور 280 تک پرائسز آپ کے چلے جائیں گے. تو اگین جو آپ کے پاس انفلیشن والی فیکٹر ہے وہ تو 20% بھی کراس کر جائے گا. تھرڈلی جاوید صاحب جو انرجی گیپ ہے ہمارے پاس، دیکھیں تقریباً ابھی جو ہم گیپ بتا رہے ہیں تو 2 ٹریلین کا گیپ بتا رہے ہیں. اب ایشو یہ ہے 2 ٹریلین روپیز کا گیپ بتا رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ آپ کے جب اتنا ہیوج انفلیشن ہوگا تو ڈیفینیٹلی سلو ڈاؤن ہوگا. جی ڈی پی گروتھ جو آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں تقریباً 3% تک یا 3.5% تک جو ہم بتا رہے ہیں، ویسے گورنمنٹ 5% بتا رہی ہے. اس کے بیس پہ اگین آپ کو یہ ریونیو ٹارگٹ اچیو کرنا چیلنجنگ ہوگا آپ کے لیے. لاسٹلی جو جاوید صاحب میرے خیال میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس پورے بجٹ کے لیے جو ایکسپلیسٹلی نظر نہیں آ رہا، وہ ہے آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ. تقریباً جو نمبر ایبسولوٹ نمبر ہم دیکھ لیں تو 45 بلین ڈالر تک ہے وہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. اب ان 4 انڈیکیٹرز کو ذہن میں رکھ کے انہوں نے یہ بجٹ کو فارمولیٹ کیا ہے، اور ڈیفینیٹلی آئی ایم ایف کی ایک پوری جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ان کے ساتھ یہ چیزیں ہوئی ہیں. جو آپ کا کوشچن ہے کہ ایک ڈائریکشن، ایک روڈ میپ، دیکھیں جاوید صاحب میرے خیال میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ بہت ہی ایکسپلیسٹلی آپ کے پاس میرے خیال میں دا بگیسٹ چیلنج کرنٹلی ہمارے ملک کے لیے ہے وہ کس طرح ہم اپنے ایکسپورٹس کو بڑھا سکیں اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ختم کر سکیں یا کم از کم تو کر سکیں. اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ اپنے ایکسپورٹس بڑھائیں، اور ایکسپورٹس کے لیے اس پورے بجٹ میں کوئی کلیئر روڈ میپ آپ کو نظر نہیں آ رہا. یہاں پہ بات انہوں نے کی ہے کہ تقریباً 10 بلین روپیز ہم دیں گے. اب مسئلہ یہ کہ ایک سائڈ پہ آپ کی پوری انڈسٹری ہے، 10 بلین روپیز تو ایک انڈسٹری کے لیے بھی کافی نہیں ہے. دوسرا جو ایک پازیٹیو اس میں ڈیولپمنٹ ہے کہ جو ریفنڈز ہیں وہ مفتاح صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہم ایکسپورٹر کو دے رہے ہیں. یہ کچھ ڈیولپمنٹ ہے جس سے ایکسپورٹر انکریج ہو جائیں گے. ACZs کی اسپیشل اکنامک زونز کی یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے روڈ میپ نہیں دیا گیا. کوشچن یہ ہے کہ ایکسپورٹ کے حوالے سے، ٹریڈ کے حوالے سے کوئی کلیئر یہاں پہ روڈ میپ سر نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے کیسر شیخ صاحب، آپ فرمائیے کہ کیا ہے ایکسپورٹ کے لیے، کیونکہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے یہ بہت بڑا خسارہ ہے اور یہ چلا آ رہا ہے. اس کے لیے ظاہر ہے آپ کی حکومت نے کچھ اقدامات تو لیے ہیں کہ درآمدات کو ظاہر ہے تھوڑا سا ٹائٹ کیا جائے، اس پہ جو غیر ضروری لگژری چیزیں ہیں اس کو ایوائڈ کیا جائے. اور لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو اس بنیادی سٹرکچر کو مضبوط کرنے کے لیے تو کچھ کرنا ہوگا نا. جی سب سے پہلے تو دیکھیے نا، میں مختصر یہ بات کروں کہ پی ٹی آئی نے بہت ہی میزریبل صورتحال میں چھوڑا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹ بڑھائی. ایکسپورٹ کیا بڑھائی؟ ایکسپورٹ سے تو امپورٹ بہت زیادہ بڑھی ہے. امپورٹ 60% بڑھی اور ایکسپورٹ 25% بڑھی، اور ٹوٹل اوورآل ہائیسٹ ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ چھوڑ دیا. یہ بات کرتے ہوئے ان کو اندازہ ہونا چاہیے تھی، یہ بار بار یہ بات ان کو کرنا نہیں چاہیے کہ ایکسپورٹ بڑھائی. 39 ارب ڈالر کا تو 10 مہینے میں خسارہ ہے، اور یہ سال میں 45 ارب ڈالر کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ ہو جائے گا جو ہائیسٹ ہے پاکستان کی تاریخ کا. اور اسی طرح جو بجٹ فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ بھی کوئی 7% ہے، تقریباً 5600 ارب روپے جو ہائیسٹ ہے. تو یہ تو انہوں نے تو میزریبل صورتحال چھوڑی ہے. اب اس بجٹ میں ہمیں چاہیے تو یہی تھا نا کہ کوئی کلیئر کٹ ڈائریکشن ہو ایکسپورٹ کی گروتھ کے لیے، کوئی ہم پورے سٹیپ لیں، کیونکہ ہمارے پاس ایکسپورٹ کے لیے کوئی ایسا سرپلس ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک آپ ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ اور ٹیکنالوجی یہاں نہیں ٹرانسفر کریں گے، اس وقت ہمارے پاس صرف ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، اس کے علاوہ کسی انڈسٹری میں کوئی سائزیبل ایکسپورٹ ہماری ہے ہی نہیں. آئی ٹی کی ہمیں کوشش کرنی ہے جو کر رہے ہیں، اور لیکن میں آپ کو بتاؤں کلیئر کٹ جب تک آپ ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ انڈیا ہمارے جیسا ملک ہے وہاں، یا بنگلہ دیش، وہاں پہ بہت زیادہ، اسی طرح ویتنام کو دیکھ لیں، تھائی لینڈ کو دیکھ لیں، تائیوان، جس بھی ملک نے ترقی کی ہے اس میں ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ آئی ہے. ہمارے یہاں اس لیے نہیں آ رہی کہ ہمارا ماحول ہی سازگار نہیں ہے، ہمارے یہاں ریڈ ٹیپزم بہت ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی مجھے اس بجٹ میں کوئی روڈ میپ نظر نہیں آ رہا. اچھی بات یہ ہے جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ امیر آدمی کو ٹیکس کیا گیا ہے. فردر ضرورت ہے کہ اور اس کو فردر ٹیکس ہم وصول کر سکتے ہیں.
اور جو پراپرٹی پہ یا ریئل اسٹیٹ پہ لیا گیا یا جو بڑی بڑی انکم کی کمپنیوں پہ ٹیکس لگایا گیا، بہت اچھا سٹیپ ہے، لیکن کوئی اس کے باوجود کوئی ہمیں سگنیفیکنٹ ریونیو میں اضافہ نظر نہیں آ رہا۔ میں ایگری کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے، ابھی انہوں نے کہا کہ اس وقت 14% تو مہنگائی ہے اور اس کو کم ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، اور اگر آپ 5% گروتھ کی بات کریں تو 19% تو نیچرل ریونیو میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، ہم نے صرف 16.5% کیا ہے۔ تو یہ اضافہ اور کر کے آپ ایکسپورٹس کے لیے کوئی فیسیلیٹیٹ کریں یا ایس ایم ای سیکٹر کو فروغ دیں، جب تک وہ نہیں دیں گے اس وقت پرائیویٹائزیشن میں کچھ بھی نہیں ہے، یا تو کولیشن گورنمنٹ کی وجہ سے کہ پیپل پارٹی کے ساتھ ہماری کولیشن ہے اور ان کا رجحان نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک کے لیے بہت ضرورت ہے ایک ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ، اور دوسرا جو ہمارے ادارے ہیں جو کہ سفید ہاتھی ہیں اور جو نقصان کر رہے ہیں سارے ادارے، ان کو پرائیویٹائز کرنا، اس میں کوئی پرائیویٹائزیشن اس بجٹ میں کوئی مل ہی نہیں رہا نا ہمیں۔ تو اگر یہ میجر سٹیپ آپ نہیں لیں گے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے ایکسپورٹ بڑھے گی۔ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کسی بھی ملک نے، دیکھیں ہمارے تو ایکسپورٹ ہے ہی نہیں، خود پرائم منسٹر صاحب نے کل میٹنگ میں ہمیں بتایا کہ ترکی جو ہے $270 ارب کی ایکسپورٹ کر رہا ہے، نہ ان کے پاس اپنا تیل ہے، نہ گیس ہے، نہ اور کوئی انرجی ہے ان کی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے تو ایکسپورٹ سرپلس بنایا ہی نہیں، اتنے بڑے ملک کا صرف $30 ارب کی ایکسپورٹ ہے ہماری، تو وہ ہماری ترقی کا صرف، اور ابھی تک ہمیں کوئی واضح نظر نہیں آ رہی۔ گروتھ تو دیکھیے نا 6% ہے اس سال، لیکن پچھلے 4 سال کی اگر ایوریج گروتھ دیکھیں تو 3% ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری آبادی میں 2-2.25% اضافہ ہو رہا ہے، تو ہمارا ملک تو بہت پیچھے جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ اس طرح ہم کوئی نہ کوئی کلیئر میپ دیں جس میں فروغ ہو انویسٹمنٹ کا، اور زیادہ سے زیادہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں۔ آپ نے اچھا کیا اس بجٹ میں، یہ اچھا ہوا کہ تنخواہ دار طبقہ کو 1 لاکھ تک ہم نے ٹیکس کی چھوٹ دی کہ آمدن تک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا کہ جو پرائیویٹ بزنس ہے اس میں صرف 6 لاکھ تک کی چھوٹ ہے، یعنی آپ تنخواہ لیں، آپ جاب کرتے ہوں تو آپ کو 12 لاکھ روپے لے لیں سال کا، تو اس میں ٹیکس نہیں لگے گا، لیکن اگر آپ نے کاروبار غلطی سے کر لیا اور کاروبار کو فروغ دیا تو 6 لاکھ روپے کے اوپر ٹیکس لگ جائے گا۔ یعنی وہ کیا کرے گا؟ وہ تو پھر ہر آدمی جاب کرے گا کیونکہ اس میں ٹیکس نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی فلاح رہ گئی ہے، اناملی ہے، جس کو ٹھیک کیا جائے کہ چھوٹے بزنس پہ بھی اگر آپ نے 6 لاکھ سے اوپر ٹیکس لگا دیا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو بہت زیادہ ہیوی ٹیکسیشن ہو جائے گی۔ اور ای او بی آئی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دیکھیں نا، لوگ ہیں جو بہت ریٹائرڈ ہمارے اور جنہوں نے بہت کام کیا ہے، ان کے اوپر ان کی جو آپ دے رہے ہیں 8,000 صرف پینشن دے رہے ہیں، 8,000 سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا آج کل، کم از کم اس کو ڈبل کیا جائے، آمدن میں اضافہ کریں، آپ کے پاس آمدن میں اضافے کا اپرچونٹی ہو بہت ہے، بہت اچھا ہم نے وہ ذرائع کریٹ کرنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا گیا ہے ڈاکٹر صاحبہ، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ دوسرا پھر ہم یہ ایگریکلچر میں آ رہا ہوں، شیخ صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، دوسری طرف جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جو زرعی مشینری ہے، ٹریکٹرز ہیں، گندم، بیج، چاول، ان اشیاء اور ان کی ترسیل پر بھی ٹیکس کو 0 کر دیا گیا ہے۔ جہاں ممکن ہو سکتا تھا وہاں پہ یہ کام کیا گیا ہے، اور اس سے کوئی بہتری کی بات یہ ہے کہ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہماری جو بھی آنے والی حکومت ہوتی ہے وہ پچھلی حکومت کو جو ہے وہ اس کے صحیح کیے ہوئے کاموں کو بھی جو ہے وہ غلط جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ کسی ایک حکومت کا نہیں، یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ آئی تھنک عوام اس سے کافی تنگ ہے۔ دیکھیے پچھلی حکومت نے ایگریکلچر اور کنسٹرکشن میں کام کیا اور وہ کام کیا ہوا نظر آیا، ان چیزوں کو رول بیک نہیں ہونا چاہیے۔ موسٹ آف آل انہوں نے جو کارٹلز تھے اس کے خلاف تھوڑا بہت انہوں نے کام کرنا شروع کیا۔ ہاں یہ کہ کچھ حد تک آئی تھنک دے ور ناٹ ویری افیکٹو ان کنٹرولنگ اور طرح کی لیکیجز کو وہ کنٹرول کرنے میں، جہاں جہاں ناکام ہوئے، اور ہماری جو گندم ہے وہ ملک سے باہر جو ہے وہ اسمگل ہو جاتی ہے، اسمگلنگ کو شاید کنٹرول کرنے میں وہ اتنے افیکٹو نہیں تھے۔ جہاں جہاں پچھلی حکومت نے صحیح کام کیے تھے، اگر ان کو یہ حکومت یہی کہتی رہے گی، اور وہ نظر آ رہا ہے آپ کو فگرز میں کہ وہ غلط کام تھے اور ان کو انڈو کرے گی، تو یہ سب کے ساتھ سب کا نقصان ہے۔ اس کو لے کے آگے چلیں جہاں جہاں ان کی کمیاں بیشیاں تھیں، اینڈ یہ گورنمنٹ ان ویٹنگ تھے۔ اب جس چیز کا مجھے افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ ان کا کوئی ڈائریکشن ہی نظر نہیں آئی۔ دیکھیے گورنمنٹ ان ویٹنگ تھے، جہاں ان کی کمی تھی وہ ان کو پوری کرنی چاہیے تھی۔
دیکھیے یہ جو بجٹ انہوں نے دیا ہے یہ اٹس جسٹ اے شوگر کوٹڈ پل، نتھنگ ایلس ہے. یہ سخت بجٹ اوپر سے انہوں نے چھوٹی موٹی اس کی چیز سوالو کرنے کے لیے، آسان بنانے کے لیے کی ہے. اس کے اندر دیکھنا یہ پڑے گا کہ ایکچولی ہماری جو معیشت ہے وہ کہاں سے ڈرین ہو رہی ہے. اب بالکل صحیح بات جو ہے وہ کیسر صاحب نے، آئی ایم گلیڈ کہ انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اب اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو ان کو ساتھ ڈیل کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اچھا پینشنز دیکھیں، بوم بنتا جا رہا ہے. اب آپ اگر دیکھیں، اگر آپ اس کی ایکسپینڈیچر والی سائڈ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر تو بہت کم ہے، زیادہ تر تو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے. تو اب نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو آپ نے کم کس طریقے سے کرنا ہے، یہ پینشنز کے ایشوز کو کس طرح ریزالو کرنا ہے. ہر حکومت اس چیز کو جو ہے نا، کیونکہ اس کے لیے آپ کو واقعی ان پاپولر میجرز لینے پڑیں گے، ان پاپولر اور سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں نا. وہ ظاہر ہے اب وہ حکومت تو یہی کہتی ہے کہ اب ظاہر ہے کہ اب جو ایک تسلسل چلا آ رہا ہے پچھلی حکومت کا، اس کی وجہ سے ہی ہمیں یہ سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. اور جو آئی ایم ایف کے ایگریمنٹس تھے ان کے ساتھ، اس کی وجہ سے ان پہ آن پڑی ہے یہ ساری چیزیں. جو کمٹمنٹ تھی فیول کی مد میں سبسڈیز دینا اور اتنی سبسڈیز دینا، اب یہ ظاہر ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا لیکن اس نے مسائل پیدا کیے. اب جہاں جہاں ممکن ہو سکتا تھا ڈاکٹر صاحب، جیسے یہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے امیر طبقے کو ٹیکس کیا ہے، پراپرٹی ٹیکس جو ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا امپیکٹ اس کا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک ٹیکس نیٹ کی بات ہے تو ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے، تاکہ کیونکہ اگر ہم ہسٹوریکلی جاوید صاحب دیکھیں تو انفارچونیٹلی جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ 9-11% میں ہی گھوم رہی ہے ہماری. اور میرے خیال میں اگر آپ کے تھوڑے سے پیسیمسٹک اسٹیمیٹس ہیں، جو کنٹری کا سائز ہے 15-16% ہونا چاہیے ہر حال میں، تو وہ وہاں پہ ایک ہیوج گیپ ہمارے پاس ہے جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کے حساب سے ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ڈیفینیٹلی ٹیکس نیٹ کو وائڈن کرنا ہے. پراپرٹی ٹیکس کو اگر آپ دیکھ لیں ایک اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا. اگر آپ دیکھ لیں ایک کولیگ ہے اس کی ریسرچ یہ ہے کہ اگر پورے پنجاب تقریباً 100 ملین پاپولیشن آپ دیکھ لیں، اس کی جو پراپرٹی کی جو ٹیکس ہے، اور انڈیا کا ایک سٹی ہے چھوٹی سی چنائی کا، تقریباً 11 ملین اس کی پاپولیشن ہے، وہ ان کا جو پراپرٹی ٹیکس ہے وہ پورے پنجاب کے پراپرٹی ٹیکس سے زیادہ ہے. اب کوشچن یہ ہے، جو ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے جو خاص کر یہ جو ڈیمڈ کر دیا ہے پراپرٹی ٹیکس کے لیے، اس میں ڈیفرنٹ ویوز ہیں. اور جو ایک ویو نظر آ رہی ہے سامنے وہ یہ ہے جاوید صاحب کہ اگر آپ کا 2.5 کروڑ سے زیادہ گھر، ایک گھر ہے لیکن 2.5 کروڑ کا دوسرا گھر ہے، اس پہ آپ نے اس کا ویلیو کا فیکچول ویلیو کا 5% نکالنا ہے اور پھر 1% آپ نے آگے اس پہ ٹیکس دینا ہے. اب جو کنسرن ہے لوگوں کا وہ یہ ہے کہ یہ فیکچول ویلیو کون ڈیٹرمن کرے گا. جو ان کو نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ ایف بی آر ڈیٹرمن کرے گا. وہاں پہ اگین جاوید صاحب ہوگا یہ کہ کہیں پہ ایف بی آر کہے کہ یہ تو 3 کروڑ کا گھر ہے، کہیں پہ وہ کہیں کہ نہیں یہ اتنے کروڑ کا گھر ہے. وہ فیکچول ویلیو نکالنا ایک ایشو ہوگا. لیکن اگین اس میں ایف بی آر کی انوالومنٹ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. وہ بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں جاوید صاحب. جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یار میرے پاس منی ہے، میں باہر دنیا میں مزدوری کر کے آیا اور اس نے وہاں پہ 1 یا 2 گھر خرید لیے تاکہ کل میرے بچوں کی شادیاں ہوں گی اور اس کو میں کسی پرپس کے لیے یوز کروں گا. اب وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ میں خود سے آئے ان کو آپ ایک طریقے سے پینلائز کر رہے ہو، کیونکہ ایکسٹرا جو گھر ہے وہ اس پہ ٹیکس دے گا. اور یہاں تک ہے کہ اگر وہ اس گھر میں خالی بھی پڑا رہے تو آپ نے اس کا 5% فیکچول ویلیو اور 1% آپ نے اس پہ ٹیکس دینا ہے. لیکن جاوید صاحب جو اس سے اٹیچ مسئلہ جنریٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کے جتنے بھی اونرشپ ہے ریئل اسٹیٹ میں، دیکھیں آپ کے پاس جو ڈیولپرز ہیں، جو سوسائٹیز کے ڈیولپرز ہوتے ہیں، تقریباً پاکستان میں آپ کے پاس جب وہ ڈیولپڈ ہوتے ہیں 100 پلاٹس ہیں مثال کے طور پہ کسی سوسائٹی میں، تو اونرشپ تو ڈیولپر ہی ہوگا نا. اب انیشلی ڈیولپر یہ سوچے گا کہ جب تک میرے پاس اونرشپس ہیں، دو کہ اس میں ایئر وائز بعد میں مثال میرے خیال میں 7 سال بعد جو ہے پھر آپ کو چوٹ مل جاتی ہے، وہ سوچے گا یہ کہ میں نے یہاں پہ ٹیکس دینا ہے. اب ہوگا یہ کہ جو ریئل اسٹیٹ میں ڈیولپرز ہیں اور جو پرچیزر ہیں، کوئی بھی بندے جن کے پاس باہر کی سیونگ ہے، یا جو ارلی بات ہوئی تھی ریمیٹنسز کی کہ باہر لوگ ریمیٹنسز بیچتے ہیں تاکہ یہاں پہ ریئل انویسٹمنٹ کر سکیں،
وہ ڈسکریج ہو جائے گی. آپ کی جو ریمیٹنسز آنی تھی وہ کم ہو جائے گی, اور جو یہاں پہ لوگ تھے, جینون لوگ تھے جو نے ڈکلیئر کیا اپنے انکم کو, وہ سیونگ ڈائیورٹ ہو جائے گی. ریئل سیکٹر میں نہیں, کسی پروڈکٹیو سیکٹر میں نہیں, وہ آؤٹ آف کنٹری چلی جائے گی. تو جاوید صاحب میں کنکلوڈ کروں کہ پراپرٹی ٹیکس ہونا چاہیے, نیٹ ورک جس طرح یہ ٹیکس نیٹ بڑھا رہے ہیں ہونا چاہیے. مسئلہ آ رہا ہے امپلیمنٹیشن کا. یہاں پہ جو شہباز شریف کی حکومت نے, پچھلی حکومت نے پنجاب میں جو سب سے اچھا کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے پراپرٹی کو آٹومیٹ کروا دیا تھا. آٹومیشن ہوئی ہے. جب آٹومیشن ہو جائے گی تو وہاں پہ آپ کو سیل پرچیز کی ساری ڈیٹیل نظر آتی ہے, ایکچوئل ویلیو آپ کو نظر آتی ہے, اس کے بیس پہ آپ ٹیکسز ڈیرائیو کرتے ہیں. تو ایک امپلیمنٹیشن چیلنج ہے اس گورنمنٹ کے لیے, کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ کائنڈ آف ویلتھ ٹیکس ہے, اور ویلتھ ٹیکس کو یوزولی جو اکانومسٹ اپنی زبان میں ڈبل ٹیکسیشن کی طرف لے جاتے ہیں, جو انٹرنیشنلی بھی پروہیبٹڈ ہے. تو یہ امپلیمنٹیشن چیلنجز ان کے پاس آئیں گے. میں شیخ صاحب کی طرف جاؤں گا. شیخ صاحب آپ فرمائیے, یہ ایک تو مفتاح صاحب نے یہ بات کی بڑی اہم کہ ایک تو یہ جو 3000 ارب ٹیکس چوری ہے, یعنی اس کے پیچھے بھی جایا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے ایک ٹاسک فورس کا قیام وزیر اعظم صاحب کریں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے ایگزیمپشنز بھی ہیں جس پر ہمیشہ سے آپ بھی بات کرتے رہیں, ہم بھی بات کرتے رہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس سے بھاگنا بھی ہے, چوری بھی ہے. تو یہ ہو پائے گا آپ کے خیال میں؟ کس حد تک یہ نیچرل ہے, اس کے پیچھے جا سکتے ہیں, ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکتا ہے؟ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 25 لاکھ اور دکانداروں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکتا ہے. دیکھیں یہ بالکل فیکچول پوزیشن ہے کہ کم از کم 3000 ارب روپے جو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس کی چوری ہے, یہ آج سے نہیں ہے. یہ شروع سے جب ڈاکٹر محبوب الحق صاحب نے آج سے کوئی 40 سال پہلے یہ کہا کہ 40 ارب روپے جو آج وہ بن کے 3000 ارب روپے کم از کم اس کی ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے, اور ہمیں اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ہاں البتہ یہ میں پراپرٹی کی بات کرتا ہوں, بہت اچھا سٹیپ ہے. دیکھیے وہ کیوں باہر کا پیسہ سارا اس میں ڈمپ ہو جائے, اگر آپ پراپرٹی لیتے رہیں اس میں تو کوئی آپ پرافٹ پہ ٹیکس نہیں دے رہے. ایک سے جو بڑھ رہی ہے اس کی مارکیٹ ویلیو بڑھ رہی ہے, اس کی ایسکلیشن ہو رہی ہے, تو وہ حکومت کو تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. وہی اگر آپ اس کو ٹیکس کریں گے تو آج جائے گا ریئل اسٹیٹ سے کنورٹ ہو کے اسٹاک ایکسچینج میں جائے گا, جس سے انڈسٹری کو فروغ حاصل کرے گا, یا لوگ پرائیویٹ بزنس میں جائیں گے. تو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اتنا پراپرٹی میں جو فائدہ ہو رہا ہے اس کو کیا گورنمنٹ ٹیکس نہ کرے. گورنمنٹ ٹیکس کرنا ہے اس کا 1% ہی لے رہے ہیں نا. پراپرٹی میں تو لوگوں کو ہر سال 15 سے 20% کم از کم ارننگ ہو رہی ہے. تو 1% اگر ٹیکس لگا لیا گیا تو پراپرٹی میں جو جائز ہے وہ آئے گا. ایکسٹرا آرڈینری جس کے بعد ایک گھر ہے وہ دوسرا گھر ضرور اس لیے لے گا کہ بھائی بڑھ رہا ہے, ریٹ بڑھ رہے ہیں, تو وہ اچھا سٹیپ ہے. امیر آدمی کو ٹیکس کیا گیا, اچھے سٹیپ ہیں, لیکن ابھی اور امیر آدمی سے کافی ٹیکس لیا جا سکتا ہے. اور جو 3000 ارب روپے چوری ہو رہی ہے ٹیکس کی, اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹیکس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, جو ہم نہیں لے پا رہے. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے صرف بمبے ایک جو ان کی پراپرٹی کا ٹیکس حاصل ہو. جاوید صاحب یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے جو بجٹ بنتا ہے نا, وہ اس کی انڈر پننگ یہ ہوتی ہے کہ ایک خاص حجم ہے ہماری اکانومی کا. اب اگر آپ ریئلسٹکلی ہماری اکانومی دیکھیں تو ہماری جو ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے وہ ٹوٹل اکانومی کا صرف آدھا حصہ ہے. یعنی کہ یہ جو سارا کا سارا ہم بجٹ بنا رہے ہوتے ہیں یہ آدھے حصے پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں. سو وہ جو بلیک یا پیرلل اکانومی جس کو کہتے ہیں نا, جو ان آبزرویبل قسم کی اکانومی ہے, اس کو ٹیپ کرنا, ڈاکیومنٹ کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیٹ از دا ریئل آؤٹ آف دا باکس سولوشن. یہ دیکھیں حالات اتنے برے نہیں ہیں پاکستان کے. آئی تھنک سب سے بڑی بات میں یہاں پہ آپ کو کہنا چاہتی ہوں ایز این اکانومسٹ, مجھے اپنے ملک کے فیوچر کے بارے میں آئی ایم ویری ویری آپٹمسٹک. اس کی ریزن یہ ہے, اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمیں قرضے ملتے بھی ہیں اور انشاءاللہ اگلا بھی ملے گا. ریزن یہ کہ ہماری اکانومی میں پوٹینشل ہے. اچھا جی, پچھلے 2 سالوں کی 3 سالوں کی اگر آپ ایوریج گروتھ کی بات کریں تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بیچ میں سے سن 2020 جو تھا اور 21, یہ دونوں کرونا کے سال تھے. واٹ اباؤٹ دا ریسٹ آف دا ورلڈ؟ ایز کمپیئرڈ ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ وی ور ڈوئنگ مچ بیٹر. اور اس کے بعد ہم نے 6% ایک ہم نے کیا نا, مطلب اچیو کیا.
تو ہم نے جو گروتھ ہمارا ٹریجیکٹری تھی اس کو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. دیٹ از دی اونلی وے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کے آؤٹ آف دا باکس سولوشنز ہوں کہ جو پیرلل آپ کی اکانومیز چل رہی ہیں ان کو کس طریقے سے ڈاکیومنٹ کرنا ہے, سامنے لے کے آنا ہے. دیکھیے جیسے ہی آپ ٹیکس ریٹ بڑھاتے ہیں آپ کی ایویژن بڑھے گی. یہ جو آپ ایویژن کی بات کر رہے ہیں یہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سٹرکچرز کو سمپلیفائی کریں. میں تو تھرو آؤٹ آپ کو کہہ رہی ہوں مسئلہ آپ کا سٹرکچرل ہے. آپ دیکھیں ٹیکس دینا کتنا بڑا مسئلہ ہے. ایف بی آر کی جو ہے وہ ڈاکٹر صبور نے بات کی. اب میں آپ کو بتاؤں ایف بی آر ریٹ کی جہاں تک بات کریں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر ایف بی آر ریٹ کی آپ بات کریں آج تک اس کو مارکیٹ ریٹ کے ساتھ تو ہارمونائز کر نہیں سکے. وہ ہمیشہ مارکیٹ ریٹ سے 50% کم ہوتا ہے, اسی کے اوپر ٹیکس لگتا ہے. اس ایشو کو ریزالو کریں نا. یہ ہے نا وہ سخت فیصلہ کہ آپ ایف بی آر ریٹ آپ ایف بی آر ریٹ کو مارکیٹ ریٹ بنا دیں, تب آپ کو ٹیکس ریٹ بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ایکسپورٹ کی ہم ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے اور پہلے بھی ہم نے آپ سے ایک بار بات کی تھی کہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں ہمیں بس صرف خاص ایریاز نظر آتے ہیں, یورپ نظر آتا ہے, امریکہ نظر آتا ہے. کیرک ریجن ابھی بھی ہم ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں کر رہے. یعنی یہ ایک بہت بڑا ریجن ہے جس میں مواقع ہیں اور ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں اس طرف لے جا کے. دیکھیں جو ایکسپورٹ میں فنڈامنٹل ایشوز کو جو سٹرکچر ایشو ہے جو سمجھنا چاہیے. میرے خیال میں تقریباً پچھلے 50 60 70 سالوں سے ہمارے ایکسپورٹس وہی ریسورس بیسڈ ہیں, وہی ٹیکسٹائل ہے, وہی جو ہے مطلب سرجیکل کچھ انسٹرومنٹ وغیرہ ہے, لیکن اوورآل آپ کے ریسورس بیسڈ ہیں. اگر آپ اس میں ویلیو ایڈیشن دیکھیں یا ٹیکنالوجی کا کمپوننٹ دیکھیں تو وہ انفارچونیٹلی بالکل منیمل ہے, جس کی وجہ سے ویلیو ایڈیشن آ ہی نہیں رہی. اب چیلنجز کیا ہیں آپ کے پاس؟ ریجن میں دیکھ لیں, انڈیا دیکھ لیں, بنگلہ دیش دیکھ لیں, ویتنام دیکھ لیں, اس کی جو ٹیکنالوجی کا کنٹینٹ ہے اس میں وہ بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے ویلیو ایڈیشن آ رہی ہے ان کی مارکیٹ میں. تو سب سے پہلے یہ ہے جاوید صاحب کہ آپ نے جو ایکسپورٹ کا سٹرکچر ایشو ہے اس کو ریزالو کرنا ہے. اب جب آپ کا ایک سٹرکچر ایشو ہے یہ ریزالو ہو جائے, پھر آپ نے سوچنا یہ کہ آپ نے اس کو کہاں پہ ایکسپورٹ کرنا ہے. آپ دیکھیں آپ کے پاس ہمیشہ جتنے بھی بزنسز کمیونٹی ہے ود ڈفرینٹ ریزنز وہ ویسٹرن اورینٹڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ مارکیٹس بگ ہیں, امریکہ ہے, یورپ ہے, بگ مارکیٹس ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ان ٹیپ مارکیٹ ہے, پورا کیرک ریجن ہے, 11 کنٹریز ہیں ہمارے پاس, افریقہ ہے پورا, وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اوورال ایکسپورٹس تو 1 بلین سے بھی لیس ہیں. مطلب کیرک ریجن میں 0.8 بلین ڈالر تک تقریباً آپ کے ایکسپورٹس ہیں جو 11 کنٹریز ہیں. میرے خیال میں سٹرکچر ایشو کو ریزالو کریں اور جو ایکسپورٹ اورینٹڈ آپ کے پاس جو مارکیٹس کو اپروچ ہے, دیکھیں جو پچھلے گورنمنٹ نے کچھ سٹیپس لیے اور کچھ جو ان کو لینے چاہیے. ہم نے ابھی ریسنٹلی ازبکستان کے ساتھ کچھ اچھے اقدام کیے جس کو پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ کہتا ہے, اس کو ہمیں فالو اپ کرنا چاہیے. چائنا کے ساتھ ہمارا FTA فیز 2 چل رہا ہے, اس کو آپ گین دیکھ لیں گے کتنا آپ اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی ریجن میں جو ایگریمنٹس ہیں اس کو آپ کریں تاکہ آپ کی ایکسپورٹس کے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو سکیں. جاوید صاحب میرے خیال میں سارے ایشوز جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں اور وہ اتنی ہی امپارٹنٹس ہیں, لیکن آپ کو فسکل ڈیفیسٹ, ٹریڈ ڈیفیسٹ, اپنے اکنامک سچویشن کو بہتر کرنا ہے تو آپ کو اپنے ایکسپورٹس بہتر کرنے ہوں گے اور اس کے ساتھ جو اٹیچ ایشوز ہیں وہ ریزالو کرنے ہوں گے. لاسٹلی جو ایکسپورٹ کے ساتھ ہمارے جو مطلب ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ آپ نے کنیکٹیوٹی بڑھانی ہے جو میں نے بات کی ہے, اور جو ٹریڈ فیسیلیٹیشن میجرمنٹ ہے ڈیفرنٹ آٹومیشن کے ٹائپ کے میجرمنٹ وہ کرنے ہوں گے تاکہ آپ ریچ آؤٹ کر سکیں, ریجنل ویلیو چینج کے ساتھ آپ انٹیگریٹ ہو سکیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا. ڈاکٹر غلام سمد صاحب آپ کا, ڈاکٹر فریدہ صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور کیسر شیخ صاحب آپ نے بھی ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. ظاہر ہے کہ جو ممکن تھا انہی وسائل کے اندر رہتے ہوئے موجودہ حکومت نے یہ بجٹ پیش کیا ہے, اور ساتھ یہ کہا ہے کہ بہت مشکلات ہیں, یقینی طور پر مشکلات ہیں, مشکل فیصلے بھی کرنے ہیں, کچھ گزشتہ حکومتوں کی وجہ سے بھی اس نہج پہ پہنچنا پڑا, لیکن کوشش یہ کی گئی ہے, حکومت یہ کہتی ہے کہ جو عام آدمی ہے اس پر کم سے کم دباؤ ڈالا جائے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.